नौबेहता जोड़े ने अपनी शादी की अंगूठियां एक दूसरे को पहनाई। फिर वलीद ने नरमी से सबरीन की घूंघट के पार इसके माथे पर बोसा दिया। इसी लम्हे एक रिपोर्टर ने फौरी तौर पर तस्वीर ले ली। महफीन ने अपने होंठ काट लिए और बेख्तियार रोने लगी। महराम ने इसकी तरफ देखा और इसके सर्द चेहरे पर शादो नादर ही नरमी ज़ाहिर होती थी। क्या हुआ? तुम्हें मम्मी को जाते देखकर दुख हो रहा है? फिक्र ना करो, मम्मी हमें पहले की तरह ही प्यार करेंगी। झूठ मत बोलो, महफीन ने सिसकियाँ लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मम्मी और अंकल वलीद बाद में हमारे लिए छोटे बहन भाई ले आएंगे, फिर वो हमें पहले जितना प्यार नहीं करेंगे। अगरचे अंकल वलीद इसके साथ बहुत अच्छे थे, मगर वो इसके हकीकी वालिद नहीं थे। ये सब धोखेबाज डैडी की गलती थी। वो इतना बेवकूफ़ क्यों था? क्यों इसकी मम्मा को तलाक दी? क्यों? अब खैर मम्मी की शादी हो चुकी थी, इस हकीकत को कबूल करना होगा। ऐसा नहीं होगा। महराब ने अपने पतले होंठ भींच लिए और इसका नन्हा हाथ थाम लिया। मम्मी ऐसी नहीं है और तुम हमेशा जो मेरी छोटी बहन रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। महराम। महफीन दोबारा रोने लगी। 3 साल की उम्र में ये पहला मौका था जब महराम ने इसके साथ इतने मोहब्बत भरे अल्फाज कहे थे। तकरीब के बाद रिपोर्टर्स ने शादी की खूबसूरत तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट कर दी। वलीद ने भी सबरीन का हाथ थामा। दोनों ने अपनी शादी की अंगूठियों के साथ एक तस्वीर ली और इसे फेसबुक पर पोस्ट किया। तुम्हारा हाथ थामे जब तक मौत हमें जुदा न करे। जिस दिन तुमसे मिला था, इस दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। खुश हूँ कि मैं हार नहीं मानी। बतौर सदर गोल्डन कॉरपोरेशन, वलीद सोशल मीडिया पर शादो नादर ही कुछ पोस्ट करता था। वह आवाम की नज़रों में हमेशा एक निजी शख्सियत के तौर पर जाना चाहता था, इसलिए इस गैर मुतवक्के पोस्ट ने सनसनी मचा दी। ओह मेरे खुदा, सदर वलीद गर्देज़ी, या तो आपको शेयर नहीं करते और अगर करते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं। सदर वलीद गर्देज़ी की बीवी ने पिछली ज़िंदगी में कहकशा को ज़रूर बचाया होगा, तभी इतनी खुश नसीब है। एक कारोबारी लीडर, खूबसूरत, अमीर और कमगो, ऐसे मर्द नायाब हैं। क्या तुम लोगों को खबर नहीं, मीडिया ने पहले ही दुल्हन की तस्वीर जारी कर दी है। वलीद की दुल्हन सबरीन यज़दानी है। कौन सी सबरीन यज़दानी? वही जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ये हो नहीं सकता। हाँ वही, शहजाम सूरी की साबिका बीवी और साबिका गर्लफ्रेंड। मैं शायद वहम में हूँ। वलीद और सबरीन कैसे साथ हो सकते हैं? वो तो अचानक शादी कर बैठे। ये बिल्कुल सच है। कई रिपोर्टर्स ने शादी की तस्वीर खींची हैं। सबरीन वाकई ज़िंदगी में जीत गई। शहजाम सूरी अब भी बेवकूफ़ों की तरह उसका इंतज़ार कर रहा है और वो एक बड़ी दुआसाज कंपनी के सदर से शादी कर चुकी है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त क्या है? सबरीन खूबसूरत और बासलाहियत है, इसे मोहब्बत मिलनी ही चाहिए। अब समझ आया कि वलीद का कभी किसी खातून के साथ स्कैंडल क्यों नहीं हुआ और इसका कभी कोई अफेयर क्यों सामने नहीं आया। इसके दिल में हमेशा से कोई ख़ास था। ऐसे अच्छे मर्द नायाब हैं। शायद सबरीन को शहजाम की बेवफाई से शदीद तकलीफ़ पहुंची थी और जब इसने मुड़ कर देखा तो पाया कि वलीद हमेशा खामोशी से इसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वो मुतासिर हो गई होगी। क्या शहजाम सूरी को इस बात की खबर है? वो तो कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था कि वो ज़िंदगी भर सबरीन का इंतज़ार करेगा। अभी तो वो किसी कोने में छुपकर रो रहा होगा।
خود ہی اپنی محبت کو نہیں سمجھ پایا۔ اب بھگتو۔ نینٹینز کی گرما گرم بحث نے اس چھوٹی مگر شاندار شادی کو فوری طور پر ٹرینڈنگ نیوز میں سب سے اوپر پہنچا دیا۔ شہزام یہ جان کر حیران ہوا کہ باوجود اس سب کے سپرین نے ولید سے شادی کر ہی لی۔ شہزام نے اسے سمجھایا بھی تھا، لیکن اس نے شاید شہزام کی باتوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ ولید کے مہذب چہرے کے پیچھے دوسرا ولید چھپا بیٹھا ہے، بے حد گھناؤنا ولید۔ اس نے سپرین کو ولید کا دھوکہ کھانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس نے ولید سے شادی کر ہی لی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ سپرین کو ولید سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ سپرین کو خود سے بھی دور کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سپرین آگے بڑھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سپرین ایک نامرد کی ہینا بن کے رہے۔ تبھی اتنی شدید محبت کے بعد بھی اس نے سپرین کو طلاق دے دی۔ سپرین کی خواہش کا احترام کیا، لیکن سپرین ولید کے ساتھ ہی شادی کر بیٹھی۔ اس سے اب واضح الفاظ میں سپرین کی فکر ہونے لگی۔ اس کے موبائل پہ لیونا کے ایک ممبر کی کال آ رہی تھی، جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے لیونا کو چھوڑا ہوا تھا اور ابھی زیر علاج تھا۔ ہیلو، اس کی آواز میں گہری اداسی پنہا دی۔ شہزام سر، ریحام مل گیا؟ کہاں؟ کب؟ شہزام اچانک چونکا تھا، لیکن ساتھ میں سکون سا بھی محسوس ہوا تھا۔ ایک ہاسپٹل میں ہے، وہ کوما میں ہے پچھلے 5 مہینے سے۔ اس کی اطلاع پہ اس کے چہرے پہ دکھ کے سائے لہرائے تھے۔ فوراً ریحام کو لگاری ہاسپٹل شفٹ کر دو، لیکن بے حد احتیاط اور خاموشی سے۔ شہزام نے اسے حکم دیا اور ساتھ ہی احتیاط برتنے کو بھی کہا۔ اوکے سر۔ کال بند کرنے کے بعد بھی وہ موبائل ہاتھ میں لیے دیر تک موبائل اسکرین کو گھورتا رہا۔ سپرین کا نمبر اس کے سامنے تھا اور وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لاشاری فیملی کی حویلی پہنچے تو ولید نے گاڑی پارک کی اور باہر نکلا۔ محفین اور محرام کو سلا کے ہم پھر چلتے ہیں اپنے گھر، ولید نے نرمی سے سپرین کو دیکھتے کہا، جبکہ وہ ہچکچانے لگی۔ ولید، آج رات بچوں کے ساتھ یہی رکنا چاہتی ہوں میں۔ ولید کو اندر سے بے حد غصے میں آیا، لیکن چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ ہلکی مسکراہٹ دی۔ تو میں بھی آج رات یہیں رکوں گا۔ اس کے مضبوط لہجے نے سپرین کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیا۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں تمہارے لیے گیسٹ روم تیار کر دیتی ہوں۔ گیسٹ روم میں؟ سپرین نے بیڈ شیٹ سیدھی کرنا شروع کی۔ اچانک ایک مردانہ جسم نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھا اور اسی لمحے وہ کانپ اٹھی، مگر ولید نے رکنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اس کی بجائے اس نے سپرین کو بیڈ پر دبا لیا۔ سپی، کیا تم آج رات میرے ساتھ سو سکتی ہو؟ ولید نے تپتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم شادی شدہ ہیں اور میں بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہوں۔ سپرین کا دماغ بھٹکنے لگا، خاص طور پر جب ولید نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنا چاہا۔ اسے یہ سب بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ممی، محفین کی آواز دروازے کے پاس سے آئی۔ سپرین نے موقع غنیمت جانا اور فوراً ولید کے پاسوں سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ تو مجھے محفین کو نہلانا ہے، تم سو جاؤ۔ سپرین کو یوں چلتی میں جاتے دیکھ کر ولید کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ کوئی بے وقوف نہیں تھا، وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سپرین کا بدن اس کے لمس کو مسترد کر رہا تھا۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی تھی، لیکن شہزام کو بآسانی قبول کر سکتی تھی۔ سپرین، جب تم نے کہا تھا کہ تم شہزام کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی، تو تم نے جھوٹ بولا تھا۔
باتھ روم میں سبرین کا ذہن بھٹک رہا تھا جب وہ محفین کو نہلا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا جسم ولید کے لمس کو اتنی شدت سے مسترد کر دے گا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ پہلے ہی ولید کی بیوی بن چکی تھی اور کچھ ذمہ داریوں سے فرار ممکن نہیں تھا۔ ممی، کیا آپ ابھی انکل ولید کے ساتھ کوئی بچہ پیدا کرنے والی تھی؟ محفین کی معصوم مگر چکا دینے والی بات پر سبرین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً محفین کے گالوں کو نرمی سے دبایا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ انکل ریحام نے۔ انہوں نے کہا کہ پری اسکول میں لڑکوں کو نہ چومو اور نہ چھو ورنہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، محفین نے پورے یقین سے کہا۔ یہ سن کر سبرین کو سخت شرمندگی ہوئی۔ یہ ریحام نے محفین کو کیا سکھایا تھا؟ لیکن جب اس نے ریحام کی گمشدگی کے بارے میں سوچا تو اس کے دل میں بے چینی اور اداسی چھا گئی۔ ممی، مجھے پسند نہیں کہ آپ انکل ولید کے ساتھ وہ سب کریں، محفین نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ مجھے تو بس آپ اپنے ساتھ سونے دیں۔ ٹھیک ہے ممی، تمہارے ساتھ سوئیں گی، سبرین نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ محفین، انکل ولید اب یہی رہیں گے۔ اگر تم آئندہ بھی ایسی کوئی صورتحال دیکھو تو فوراً مجھے بلانا۔ اوہ، محفین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ممی، آپ بھی انکل ولید کو نہ کس کریں گی اور نہ گلے لگائیں گی، ٹھیک؟ بڑوں کے معاملات میں دخل مت دو، سبرین نے آہ بھری۔ وہ محفین کو اس سب میں شامل کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر یہ کام آیا تو اسے کرنا ہوگا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 5 مہینے پہلے ہر رات شہزام کے ساتھ تھی اور اب ولید کے ساتھ۔ آخر کار وہ ایک روایتی عورت تھی، وہ بھی اپنے دل کو کھول نہیں پا رہی تھی۔ بعد میں محفین کو کپڑے پہنانے کے بعد سبرین نے اس کے کپڑے دھونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ محفین بستر پر بیٹھی تھی اور سبرین کا موبائل ہاتھ میں لیے کسی سے بات کر رہی تھی۔ محفین یزدانی، کیا تم نے میرا فون لے کر 000 پر کال کر دی؟ سبرین گھبرا گئی۔ نہیں، انکل شہزام نے فون کیا تھا اور میں نے اٹھا لیا۔ محفین نے معصومیت سے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ سبرین نے فوراً فون لے لیا اور بالکونی میں جا کر کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ کال کٹ چکی ہے، مگر جب اس نے موبائل دیکھا تو لائن اب بھی جڑی ہوئی تھی۔ شہزام، سنا ہے تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس صورت میں محفین کو کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے دو، شہزام نے خشک لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے شادی کر ہی لی ولید سے؟ سبرین خاموش رہی تو شہزام سمجھ گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی، تبھی گہرا سانس لیتے کہنے لگا، محفین ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ کیا محفین نے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھا؟ سبرین چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اسے سمجھ آیا کہ شہزام پاپا سے مراد ریحام لے رہا تھا۔ بالکل، وہ ہر روز پوچھتی ہے۔ میں نے اسے سچ بتا دیا کہ ریحام عارضی طور پر لاپتہ ہے۔ وہ بہت روئی۔ تم نے محفین کو اتنی صاف گوئی سے سب کچھ بتا دیا؟ شہزام کی آواز میں بے چینی تھی۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ ریحام میرا غصہ کرنے کے بعد غائب ہوا؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ محفین تم سے نفرت کرے گی؟ سبرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ لمحوں کے سکوت کے بعد شہزام بولا، جو بھی ہو، ریحام کی گمشدگی میں میری بڑی ذمہ داری ہے۔ اب سے میں محفین کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ میں نہ دوبارہ شادی کروں گا اور نہ ہی مزید بچے پیدا کروں گا، وہی میری اکلوتی بیٹی ہوگی۔ شہزام نے گہرائی سے سوچا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا
وہ ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں، لہٰذا وہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ریحام کی بیٹی کو پالے گا۔ پہلی بات یہ کہ ریحام کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے صبرین کو نہیں بتایا کہ ریحام مر چکا ہے اور وہ کوما میں ہے۔ دوسری بات، اسے مہفین سے واقعی بہت لگاؤ تھا، چونکہ مہفین اپنے والدین دونوں کو کھو چکی تھی۔ وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھا، چاہے وہ اس کی حقیقی بیٹی نہ بھی ہو۔ صبرین یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ شہزام کے منہ سے الفاظ نکلنا کافی ناقابل یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شان ماضی میں چاہے اس کا تعلق صبرین سے ہو یا میرا سے، ایسا انسان تھا جو ایک بار کسی سے وابستہ ہو جاتا تو اسے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اس کا محبت میں جنون کچھ غیر معمولی تھا، لہٰذا یہ سننا کہ وہ اچانک دوبارہ شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی اولاد پیدا کرے گا حیران کن تھا۔ چاہے سوری کارپوریشن تباہ بھی ہو جائے، اسے اتنا مایوس اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلے والے شہزام سے کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ یہ سب پہلے مقدمہ حل ہونے کے بعد دیکھیں گے، صبرین نے آہستہ سے کہا۔ سپی، شہزام نے اچانک نرمی سے اس کا نام لیا۔ شہزام کی اس ملائم آواز نے صبرین کو بے چین کر دیا۔ وہ کیسے جواب دے جب اس لہجے میں بات کر رہا تھا؟ ولید سے محتاط رہو، شہزام نے تنبیہ کی۔ وہ اتنا زیادہ نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ یہ سنتے ہی صبرین کا خوبصورت چہرہ تاریک ہو گیا۔ کیا مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت ہے؟ اگر ولید اتنا سادہ ہوتا تو کیا وہ یہاں تک پہنچ پاتا؟ شہزام، اگر تم میرے شوہر کے خلاف بات کرنا چاہتے ہو تو براہ کرم خاموش ہو جاؤ۔ میرا شوہر، یہ دو الفاظ شہزام کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھے۔ وہ دل سے چیخنا چاہتا تھا کہ وہ یہ الفاظ دوبارہ نہ کہے، لیکن جب اس نے اپنے جسم کی حالت کے بارے میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صبرین کو خوش رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ میں تم دونوں کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا، مجھے بس فکر ہے کہ ولید تم سے نفرت کرتا ہے اور تم سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شہزام کی یہ بات سن کر صبرین آگ بگولا ہو گئی۔ اسے مجھ سے محبت کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ تمہارے خیال میں وہ مجھ سے نفرت کرے گا، بلکہ تم ہو جو بار بار ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں تو بس ہماری طلاق کا انتظار ہے نا؟ لیکن سن لو، اگر میں طلاق بھی لے لوں تب بھی میں تمہیں نہیں چنوں گی۔ شہزام نے اس کی بات نظر انداز کی اور کہا، میں تمہیں ایک ویڈیو بھیجوں گا۔ وہ ویڈیو ہماری شادی کی رات کی ہے جب ہم جزیرے پر تھے، اور میں نے وہی ویڈیو اس رات ولید کو بھی بھیج دی تھی۔ صبرین کا دماغ جیسے دھماکے سے اڑ گیا اور اس کا جسم لرزنے لگا۔ یہ اس قسم کی ویڈیو تو نہیں ہے نا؟ تم خود دیکھ لینا، شہزام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بھی مرد یہ سب نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر ولید تم سے محبت کرتا ہے تو اس کا حسد کرنا معمولی بات ہوتی، لیکن اگر وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرے تو تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ آخرکار جو لوگ ایسی چیزیں سہ لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ شہزام، تم کمینے ہو۔ صبرین کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ تم نے اس رات کی ویڈیو بنائی؟ تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، شہزام نے سرد لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے شروع سے معلوم تھا کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ میں تو بس تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا انجام میری ماں جیسا ہو۔ اسے 20 سال تک دھوکہ دیا گیا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی
کہ اس نے اپنے بچپن کے سچے محبوب سے شادی کی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک چلاک سازش کا شکار بنی ہوئی تھی۔ ولید ایسا آدمی نہیں ہے، اور میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میرے پیچھے کوئی امیر کبیر خاندار بھی نہیں ہے، تو ولید مجھ سے آخر چاہے گا کیا؟ وہ تمہارے جذبات چاہتا ہے۔ شہزام کی آواز سخت ہو گئی۔ جب تم اس سے محبت کرنے لگو گی تو وہ تمہیں توڑنے اور تم پر ظلم کرنے کی خوشی محسوس کرے گا۔ شہزام کے الفاظ سن کر صبرین کا جسم کانپ گیا۔ شہزام، میں تمہاری چالوں میں نہیں آؤں گی۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اس نے مہفین کے ساتھ سونے کے لیے بستر پر جگہ بنائی، لیکن اس کا ذہن مسلسل بے چین رہا۔ وہ خود کو پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ مہفین کے سو جانے کے بعد ہی صبرین نے دوبارہ اپنا فون اٹھایا۔ شہزام نے اسے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ اس نے ایئر فون لگائے اور جیسے ہی ویڈیو دیکھی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ ویڈیو میں کمرے کی بتیاں بند تھیں، لیکن چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ اور شہزام کمبل میں لپٹے ہوئے تھے۔ شہزام کا اوپری جسم برہنہ تھا اور صبرین کے ہاتھ اس کی گردن کے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس کی آواز ویسی لگ رہی تھی جیسے وہ واقعی اس لمحے کا لطف لے رہی ہو۔ صبرین ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ رات اس کے لیے اذیتناک تھی، لیکن یہ ویڈیو تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اور شہزام محبت میں گم تھے، جیسے وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ کیا یہی ویڈیو ولید نے دیکھی تھی؟ شرمندگی سے اس کا دل چاہا کہ زمین میں گر جائے، لیکن جب اس نے خود کو پرسکون کیا اور غور سے سوچا تو اسے افسوس ہوا کہ کوئی بھی مرد ایسی ویڈیو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ولید نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ جب وہ لوٹی تھی، اس نے تو بس اتنا کہا تھا کہ اگر یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اب جب وہ سب کو دوبارہ سوچ رہی تھی تو ولید کی یہ دریا دلی بے چین کر دینے والی تھی۔ اگر وہ ولید کی جگہ ہوتی تو بار بار اس بارے میں سوچتی اور اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے مرد کے ساتھ یوں دیکھ کر دل میں حقارت محسوس کرتی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ولید اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ سب کچھ نظر انداز کر گیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو اس صبرین کی خوش نصیبی تھی، لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گرمیوں کا موسم تھا، پھر بھی اس کے جسم میں ایک عجیب سی سردی دوڑ گئی۔ اگلی صبح صبرین محرام اور مہفین کو نیچے لے کر آئی۔ ولید اور عظیم ڈائننگ روم میں خوشگوار گفتگو کر رہے تھے۔ لمبی کھڑکیوں سے گرم دھوپ اندر آ رہی تھی اور ولید کے دوستانہ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ صبرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن ابھری، لیکن اسی وقت ولید نے اسے آواز دی، سبی، ناشتہ کر لو۔ ولید کھڑا ہوا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ نکالا۔ اس نے محرام اور مہفین کے پسندیدہ کھانے بھی ان کی پلیٹ میں ڈالے۔ یہ محبت بھری اور نرمی سے بھری چھوٹی چھوٹی حرکتیں دیکھ کر صبرین الجھن میں پڑ گئی۔ کیا کوئی شخص واقعی سب کچھ نظر انداز کر کے ایسے برتاؤ کر سکتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ بچوں کو پری اسکول چھوڑنے کے بعد صبرین اپنی گاڑی میں ایسے کارپوریشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ صبرین نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ صبح 10 بج رہے تھے جب شہریزہ پہنچا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا، کوئی خاص کام ہے؟ شہریز نے پوچھا۔ تمہارا منشیات چھوڑنے کا علاج کیسا چل رہا ہے؟ صبرین نے فکر مندی سے پوچھا۔ کافی بہتر ہے، اب میں خود پر قابو رکھ سکتا ہوں۔ شہریز صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا اور خود ہی کافی انڈھیل لی۔ صبرین کی نظر اس کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی۔
اس کے دل میں ملے جلے جذبات ابھرے۔ تمہاری انگلی اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس کٹ گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، شہریز نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات دیکھی تھیں، اس لیے یہ سب اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ویسے میں پچھلے کئی دنوں سے اس جگہ کی جانچ کر رہا ہوں جہاں ریحام لاپتہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ریحام شاید مر چکا ہے۔ مجھے بھی یہی شک ہے، صبرین کے ہونٹ کانپے۔ میں بس یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اسے مارنے والا کون ہو سکتا ہے، اور ایک جیتا جاگتا انسان بغیر کسی نشان کے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ شہریز نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر آہستہ سے کہا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ معاملہ لیونا کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ صبرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شہریز نے وضاحت کی، میں نے اس جگہ کی چھان بین کی، وہاں شاد و نادر ہی کوئی آتا جاتا ہے۔ جب میں اور عاصم وہاں پہنچے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں خون کا ایک تالاب موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ ریحام بری طرح زخمی تھا۔ زمین پر گھسیٹنے کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ سن کر صبرین کے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔